you studied late operations, you have studied about work holding devices and tool holding devices. And when you studied drill, you also studied about work holding devices. So basically, this jigs and fixtures are work holding devices. First, we will go through what and how they are being used, and then we will continue with what is basic difference between jigs and fixtures and why there are two terminologies used for this workpiece holding devices, right? Then we will discuss various types or classifications of these jigs and fixtures. As it's our last topic, and uh, we will go a little bit slow in this, and you have already submitted two assignments and there are two assignments remaining. I will soon upload the assignment, so on my part course will conclude soon. So try to revise all the lectures and stay focused on the exercises as well, because all the chapters complete exercises are important from the paper point of view, right? So today's, as far as today's topic is concerned, so the jigs and fixtures, what are they? Basically they are anything that can be used to hold a workpiece in a desired location. Why you want workpiece to be in desired location? That way you will able to make a precise product with the dimensional accuracy you want. So locate parts for precision is one objective of jigs and fixtures. Whenever there is a repeating process, and in which work has to be done in a series of operations, or there are series of parts which should be um, uh, attached to the machine using work holding device and then removed. In such cases, you will have to use jigs and fixtures to minimize the timings of work holding, right? Whenever there are different parts, or maybe you are in a tool room, tool room a machine, or you can say in a workshop where multiple types of parts are manufacturing, mostly jigs and fixtures are not utilized. Jigs and fixtures find its application where there is a repetitive parts that comes and goes, but they are of the same geometry, and their number are in a huge quantity, right? So whenever there are huge parts of same shape or size, then there is dedicated jigs and fixtures, or you can say dedicated work holding devices are manufactured for these holding parts. The third objective is that they are used for holding parts for machining, painting, and assembling. Finally, whenever some jigs and fixtures are multi-purpose, or you can say they have the adjustment they can, that they can hold a fine length or width of the part. So such parts are simply used because they are good in holding the parts, and they can bear forces which are provided by machining. Otherwise there may be a problem of the part giving up its original position, right? So these are the basic requirements. That is why jigs and fixtures are used. Then what are jigs and fixtures? Jigs and fixtures are production work holding devices used to manufacture duplicates parts accurately. As you have gone through the applications, and you come across that the jigs and fixtures are particularly designed in such situations where you have to make multiple parts of same geometry. So that is why the it can be described as duplicate
parts manufacturing accessory, right? They are special purpose tools used for large scale production by semi skilled operators. One is that whenever you must know that whenever you have to install a part on a machine, like for example, keep in mind that you are holding a part on a turning machine, so you must know that whenever you are holding a part in a turning machine, a very skilled labor is required. Sometimes there is requirement of dial gauge, and you have to be very much precise in holding the part in the workpiece. So in large scale production, to you can say save the time, and whenever there is not a completely skilled operator but semi skilled operator, so these accessories of jigs and fixtures are used to save the time as well. And a semi-skilled operator can also install parts, and there is no requirement of fully skilled operators in such type of jigs and fixtures, right? On the other hand, they can be also be used for small scale production. With interchangeability is important by skilled mechanics when the workpiece is difficult to hold. अच्छा, अब आपको बार बार ये कहा गया कि इन केस के में हम जो है वो डुप्लीकेट्स पार्ट बनाना चाह रहे हैं when there is a large number of parts are required. On the other hand, when there is a part which is difficult to hold on machine, and there is a highly skilled labor is required to hold that part to save the time for small scale production. These jigs and fixtures can also be used where interchangeability is important, or you can say the part is difficult to hold, right? So these all are the stages where it is being required. So here you can see that in first figure there is a jig, and you can see that it's basically a plate, and there is a bushing and a twist drill, and it's providing a way where a twist drill should go and drill a hole. So a jig is a device that holds the work. It not only holds the work, you can see that plate maybe here will be fastened using some type of threaded screws or some type of clamp. So basically it's not only holding the part, but it also describing the tool to where should it go, right? This bushing, drill bushing, and this hole in the jig plate is deciding for the tool to go in this point and machine this area particularly, right? So you can say that a jig is a device that holds the work and locates the path of the tool. It's actually locating the part of the tool. On the other hand, a fixture is a device fixed to the work table. It's fixed to the work table of a machine and locates the work in an exact position relative to the cutting tool, right? But it's not suggesting tool to work particularly in this position. It is actually only holding the device, but it's not locating the path of the tool. This is the basic difference which I'm trying to teach you, that a jig is a device that not only holds the work but also locates the path of the tool, whereas the fixture only used for uh, clamping or holding the workpiece and only locating the part in exact position relative to the tool, but it is not
describing the tool or telling the tool that where should it work and only there should you work, and all the other locations are blank or covered up, right? So this is the basic. Have you understood it, or should I explain it a little bit more? जी क्लास डिफरेंस समझ आया? आगे भी हम डिस्कस करते हैं, बट बेसिकली ये इनकी डेफिनेशन है, ठीक है? अगर आप ये ओके मैम। देखें आगे भी देख लें, उसके बाद फिर आप मुझे बताइएगा कि कोई अगर इसमें मसला है। ये देखिए कि ये ड्रिल जिग और मिलिंग फिक्सचर जो है वो उसका कॉम्बिनेशन है। बेसिकली है ये कि आपने जो है वो एक ही डिज़ाइन कर लिया जिग्स प्लस मिलिंग फिक्सचर का कॉम्बिनेशन, ठीक है? अब आप अगर आप गौर करें तो यहाँ से पार्ट को क्लैम्प किया जाएगा, ठीक है? ये जो है वो पार्ट जो है वो यहाँ पर क्लैम्प होगा, और ये आप देख रहे हैं कि हेडलेस प्रेस फिट बुशिंग लगी हुई है, ठीक है? जिस तरह आपने यहाँ पर देखा था कि जिग प्लेट थी और उसमें बुशिंग थी, और बुशिंग में से जिग्स जो है वो गाइड कर रहे थे कि यहाँ पर होल क्रिएट होगा, ठीक है? इसी तरह आप देखें कि ये बेसिकली एज अ जिग प्लेट ही वर्क कर रहा है, या आप कहें कि एक कंप्लीट आपने चीज़ डिज़ाइन की है और बस आपने पार्ट को इसमें अटैच कर देना है, और ये पार्ट पहले जो है वो मे बी वट एवर मे बी द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, मे बी इट विल mill first and then drill, or it will drill first and then mill. Both sequence can be adopted in such type of geometry. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ये कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर आप अगर गौर से देखें तो ये जो सेटअप है ये बेसिकली फिक्सचर और जिग का कॉम्बिनेशन है, और इसके अंदर जो है ये जो 4 होल्स हैं ये जिग की सूरत में काम करें, और ये गाइड भी करेंगे ड्रिल को कि अब यहाँ होल्ड करें, अब यहाँ होल्ड करें, अब यहाँ होल्ड करें। ऑन दी अदर हैंड जो मिल वाली साइड है वो ऑपरेटर ने या मशीन ने खुद डिसाइड करनी है कि ये फ्रंट टॉप जो है वो मिल होनी है और ये साइड जो है वो मिल होनी है। तो बेसिकली ये जो है वो और पार्ट को यहाँ से क्लैम्प किया जाएगा। क्लैम्प करने के लिए मे बी कोई जिस तरह फिक्सचर्स में आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से आपको सपोर्ट के थ्रू ये क्लैम्प फॉरवर्ड मूव कर रहा है और इसको पार्ट को होल्ड कर रहा है। तो इसी किस्म की कोई ज्योमेट्री हो सकता है यहाँ पर भी हो कि ये पार्ट को यहाँ से रोल करके ये वाली सरफेस जो है वो आगे लेके आई जा सके, ठीक है? तो इस तरीके से आप देखें कि बेसिकली मिलिंग जो फिक्सचर्स वाली इस होल्डिंग डिवाइस की जॉब है वो गाइड नहीं कर रही कि किधर मिलिंग होनी चाहिए, बट जो जिग वाली पोर्शन है वो गाइड कर रहा है कि होल कहाँ क्रिएट होने चाहिए, ठीक है? और ये इस तरह की मतलब एक ये पूरी साइंस है एक तो, दूसरा because this type of parts, or you can say this type of work holding devices, saves a lot of time in the machining, and saving time means saving money, and you can say saving um, the cost of the product manufacturing. So that is the basic requirement in industry, right? So basically this type of there is so much research going on construction of this work holding devices, and specifically for the jobs where repeatability, or you can say duplicate parts, are very important, right? Here is one type where you can see combination of jig and milling fixtures. So purpose of jigs and fixtures, they are used in the industries to reduce cost of production. First of all, I have told already about that they are basically reducing the time of production, and time means cost of production, and in that way they are also increasing productivity. And through this jigs and fixtures we can assure the accuracy of component, that whenever there are jigs and fixtures are used, you can see that they are actually deciding about where the hole should be created. So there will be a very less chance that
the whole is not created right, and you have to discard the product. That is why accuracy is important, and these are used for mass production of component on its repeatability basis. This you already know, mass production means production in greater than 1000 parts, and for fully or partial automation of work, when there is, you can see that if you design such type of work holding, and you can have a fully automatic work holding in this sense, and maybe you won't need a semi skilled operator in this, or a robot can do this. And that is why you can say that jigs and fixtures are used for partial automation of work, and this can also increase the versatility of the machine tool, and it improves quality with greater machining accuracy. So these are the purpose of jigs and fixture. Now, as I have already gone you through the comparison between jigs and fixture, so jigs and fixtures, this is very important, and you must know the difference. Jigs and fixtures are so closely related that the terms are sometimes confused or used interchangeability, and you must know that in your workshop, your labor may not differentiate between these jigs and fixtures, right? But the difference is quite understandable, that the difference is in the way the tool is guided to the workpiece. That is, fixture locates, holds, and supports the work securely so the required machining operation can be performed. It only locates, holds, and supports the work securely. It has nothing to do with the tool, right? So the required machining operation can be performed. On the other hand, jig not only locates and supports the workpiece but also guides the cutting tool. So the main construction difference between a jig and a fixture is mass. अच्छा, अब आपको ये तो ऑपरेशन के लिहाज से डिफरेंस बता दिया गया कि इसका जो है वो लोकेट करना, होल्ड करना और सपोर्ट करना है वर्क पीस को, और इसने जो है वो ना सिर्फ लोकेट और सपोर्ट करना है बल्कि guide भी करना है टूल को. The other differences which we can also describe are the difference in mass. Because of the increased tool forces, fixtures are built stronger and heavier than a jig would be for the same part. ठीक है, क्योंकि इसने लोकेट, होल्ड और सपोर्ट करना है. इसने लोकेट और सपोर्ट करना है. होल्डिंग का काम इतना ज़्यादा नहीं इसे लिया जाएगा, बिकॉज इट्स मेनली plate which is directing the tool. It's already doing two jobs. So basically fixtures जो हैं वो ज़्यादा tool forces को bear करते हैं, इसलिए stronger और heavier बनाए जाते हैं in comparison to jig. ठीक है, लेकिन डिफरेंट जो है वो कम्बिनेशन हो सकते हैं. जिस तरह आपने देखा कि फिक्सचर्स और जिग्स एक ही कंस्ट्रक्शन में इकट्ठे यूज हो रहे थे, तो वो भी हो सकता है. दे आर मेड बेसिकली द सेम वे एज फॉर एज लोकेटर्स एंड पोजीशंस आर कंसर्न. जबकि आप ये देखें कि यहाँ पर आप देखें कि यही जो जिग है, इसका लोकेटर यहाँ पर होगा एक थ्रेडेड स्क्रू, और उसके साथ लिवर लगा होगा, और हम उसको घुमा रहे होंगे इसकी तरह, और इस तरह ये आगे मूव कर रहा होगा. तो इसका लोकेटर और जिग का लोकेटर सेम हो सकता है. इसी तरह यहाँ पर नट्स एंड बोल्ट्स लगे होंगे, तो इसी तरह जो है वो फिक्सचर्स में नट्स एंड बोल्ट्स भी लग सकते हैं. तो बेसिकली इनके ऑपरेशन का फ़र्क है और इनके मैथ का फ़र्क है, लेकिन जो इनके लोकेटर्स हैं वो सेम हो सकते हैं. लोकेटिंग पिन्स यूज़ हो सकती हैं, या इस तरह का जो पार्ट्स हैं वो सेम हो सकते हैं. ठीक है, हाँ जी. अब मुझे बताएंगे कोई आपको प्रॉब्लम जिग्स एंड फिक्सचर्स के डिफरेंस में और इनकी जो एप्लीकेशन के लिहाज से, और क्या आपने कोई जिग्स एंड फिक्सचर्स देखे हैं, आप उनके नाम बता सकते हैं? जी, Yeah, clear miss. Jigs यूज़ वगैरह. किए, Mm, कभी यूज़ किए हैं मशीन टूल में, आपको पता हो कि ये
یوز کیے ہیں؟ ملنگ کے اوپر کام کیا ہوا آپ لوگوں نے؟ جی جی، ویسے ملنگ میں یاد جو نہیں آپ کہ نے یوز کی ہیں کہ- ملنگ میں آپ نے اس قسم کا وائس تو یوز کیا ہی ہوگا نا، کیونکہ ملنگ میں خود اٹ سیلف جو ملنگ کی پلیٹ ہوتی ہے یا کہیں کہ ورک ہولڈنگ کی جو سرفیس ہوتا ہے اس میں تو سمپل سلاٹس بنی ہوئی ہوتی ہیں نا، اور تو بالکل کوئی ورک ہولڈنگ نہیں ہوتا. ہاں ٹرننگ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ورک ہولڈنگ بہت سرا کے ہیں، لیکن ملنگ کی تو جو جہاں پر ورک پیس لوکیٹ کیا جاتا ہے وہ صرف سلاٹس ہوتی ہیں. وہ سلاٹس کس لیے بنی ہوتی ہیں؟ اس فکسچر کے نٹس کو ہی گریب کرنے کے لیے. اٹ سیلف ملنگ کا اپنا ورک ہولڈنگ ڈیوائس آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ہوتا ہے. اسی قسم کے کلیمپس یا آپ کہیں کہ فکسچر جو ہیں وہ یوز کیے جا سکتے ہیں. تو کین آئی سے دیٹ جگس آر بیسکلی یوزڈ ان ریمنگ، ڈرلنگ اور بورنگ ٹائپ آپریشن میں ہم جگس کو یوز کر سکتے ہیں، اور باقی تمام طرح کے آپریشن میں فکسچر یوز ہوگا. کہہ سکتے ہیں مس. ہوں ٹھیک ہے. تو یہ جی جی، اپلیکیشن مشین کے لحاظ سے دیکھی جائے نا تو یہ اس کی یہ ہے کہ ٹھیک ہے. ملنگ میں بھی ہم نے یہی دیکھا ہے کہ وہ سلاٹس بنی ہوئی ہوتی ہیں اور کوئی ورک ہولڈنگ ڈیوائس نہیں ہوتا، اور اسی قسم کے جو فکسچر یا وائزز اور اس قسم کے ورک کو ہولڈ کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں. تو اگر ہم اب فوکس کریں جگس کے اوپر، the term jig should be used only for devices employed while drilling, reaming اور tapping holes, right؟ کیونکہ انہی میں ہم نے بیسیکلی ورک پارٹ کو ہم ایزیلی لوکیٹ کر سکتے ہیں، سوری ٹول کو ایزیلی لوکیٹ کر سکتے ہیں کہ اب تم نے یہاں اونلی ورک کرنا ہے اور باقی ایریا. لیکن ملنگ میں تو ہم نے پوری سرفیسز کو مل کرنا ہوتا ہے، تو دیٹ از وائی ہم وہاں پر فکسچرز ہی یوز کریں گے، جگس نہیں یوز ہو سکتے. تو دیٹ از وائی these jigs are only employed in drilling, reaming or tapping holes. It is not fastened to the machine on which it is used, so it may be moved around on the table of the drilling machine to bring each bushing under the drill. ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا بعض اوقات جو ہے وہ نہیں کی جاتی، کلیمپ بھی نہیں کی جاتی ہیں مشین پارٹ کے ساتھ، اور یہ صرف جو ہے وہ لوکیٹ کرنے کا کام کری ہوتی ہیں کہ ورک کہاں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اٹ از ناٹ فالسن ٹو دا ڈرل پریس ٹیبل فار اسمال ورک پیسز. جب اسمال ورک پیسز ہوں گے تو نہیں جو ہے وہ فاسٹن کی جائیں گی. ہاؤ ایور ہولز ابو 0.25 انچ in diameter are to be drilled. It is usually necessary to fasten the jig to the table securely. کیونکہ جب ہم اس سے زیادہ کا ڈایامیٹر ہول کرنے لگیں گے تو پھر فورسز بھی اتنی ہی بڑھ جائیں گی. تو اس کیس میں ہمیں جگ کو جو ہے وہ سیکیورلی اس کے ساتھ اٹیچ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. Jigs make it possible to drill, ream and tap holes at much greater speeds and with greater accuracy. اگر یہ موجود نہ ہو تو ٹائم ریکوائرمنٹ بہت زیادہ بڑھ جائے اور ایکوریسی بھی ڈسٹرب ہو جائے. ٹھیک ہے. اور اسکلڈ ورکر جو ہیں وہ ان کے لیے ریکوائر نہیں ہوتے. رسپانسبلٹی فار دا ایکوریسی آف ہول لوکیشن از ٹیکن فرام دی آپریٹر اینڈ گیون تھرو دا جگ. Jigs physically limit and control the part of the cutting tool with the help of bushings. bushings کے تھرو یہ جو ہے وہ لمٹ کر دیتی ہے کٹنگ ٹول کے پارٹ کو، اور اسی وجہ سے ایکوریسیز جو ہیں وہ بہت اچھی جو ہیں وہ آپریٹ ہوتی ہیں. For machining operations like milling, shaping, turning, broaching etc. the term fixture should be used. ٹھیک ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان سارے آپریشنس کے لیے فکسچر کی ٹرم یوز ہو رہی ہے. فکسچر ہولڈ اینڈ لوکیٹس دا ورک ڈیورنگ مشیننگ بٹ ڈز ناٹ کنٹین اسپیشل ارینجمنٹ فار گائڈنگ دا کٹنگ ٹول. A fixture is also fixed to the machine. The accuracy of the machining depends upon the operator and construction of machine tool. ٹھیک ہے. اب جب کیونکہ ہم اس میں یہ گائڈ نہیں کرے کہ ہم نے صرف ورک پیس کو فکس کر دی ہے، اور وہ فکسنگ بھی کہاں ہونی ہے یہ بھی ہم ڈیسائیڈ نہیں کرے، تو دیٹ از وائی جو ایکوریسی ہے وہ ڈپینڈ کر رہی ہے کنسٹرکشن آف مشین ٹول پہ اور آپریٹر پہ، نہ کہ فکسچرس پہ. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ تو آپ نے دونوں کا ڈفرنس دیکھ لیا. اس کو غور سے دیکھیں، اپنا خود ٹیبل بنائیں جس کے اندر آپ نے خود لکھا ہوا ہو
تو تاکہ بعد میں اگر کسی قسم کا سوال پوچھا جائے تو آپ اس کو کنفیوز نہ کریں، ٹھیک ہے. ٹیبلر فارم میں اس کو کنورٹ کر لیں، یہ جو پیراگراف میں لکھا ہوا ہے، اور پھر اس کی اپلیکیشنز کو بھی ڈیوائڈ کریں اور اس طریقے سے اس کی پریپریشن کیجیے گا، ٹھیک ہے. اب ہم چلتے ہیں ایک فرسٹلی جکس کے اوپر. اور اگر جکس کو دیکھا جائے تو اس کا کیونکہ ہم نے بیسکلی ڈیفائن تو اس کو آلریڈی کر دیا ہوا ہے، اور ڈفرینس بتاتے ہوئے ہم نے اس کے ڈفرینٹ آبجیکٹیوز بھی شو کر دیے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد اب جو ہے وہ بیسیکلی کمپوننٹس کیا ہیں جو کہ جکس میں چاہیے. ان میں سفیشینٹلی ریجڈ باڈیز ہونی چاہیے، ایٹ لیسٹ اتنی ریجڈ باڈی ہو، بے شک وہ اس کا بہت زیادہ میس نہ ہو لیکن اتنا ہو کہ وہ ٹول فورسز کو بیئر کر سکیں، ٹھیک ہے. تو یہ باڈی پلیٹ بھی ہو سکتی ہے، باکس بھی ہو سکتی ہے، اور فریم بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں پر پہلی اپلیکیشن میں آپ نے پلیٹ والی دیکھی تھی، اور دوسری جو آپ کو کمبینیشن میں دکھائی تھی اٹس بیسیکلی آ باکس. تو جو ہے وہ فریم کی فارم میں بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے. اس طریقے سے ایک ریجڈ باڈی ہوگی اور جس کے اندر ڈفرینٹ ہولز ہوں گے. یہ لوکیٹنگ ایلیمنٹس ہیں، جو ہولز ہیں وہ لوکیٹنگ ایلیمنٹس ہیں، اور لوکیٹنگ ایلیمنٹ بیسکلی یہ جو بیچ میں بشنگز یوز ہو رہی ہیں ان کو لوکیٹنگ ایلیمنٹس کہا جا رہا ہے، کیونکہ جو ہولز ہوں گے ان کے درمیان بشنگز ہوں گی، اور بشنگ بیسیکلی ایکوریٹلی جو ہے وہ ڈائریکٹ کریں گی ٹول کو کہ آپ نے یہاں پر ورک جاب کرنی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کلیمپنگ ایلیمنٹس ہیں، آپ کو ڈیفائن کر دیا گیا ہے کہ کلیمپنگ ایلیمنٹس ہر دفعہ نہیں چاہیے ہوتے. اگر آپ 0.25 ملی میٹر سے بڑا ہول کریٹ کریں تو یہ کلیمپنگ ایلیمنٹس جو ہیں وہ ریکوائر ہوں گے. اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ جکس کے کلیمپنگ ایلیمنٹس اور فکسچرز کے کلیمپنگ ایلیمنٹس سیم ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ان میں کوئی بہت زیادہ ڈفرینس نہیں ہوتا. پھر ٹول گائیڈنگ ایلیمنٹس ہیں، وہی ہولز جو اس کے اندر موجود ہیں. لوکیٹنگ ایلیمنٹ بشنگ ہے، ٹول گائیڈنگ ایلیمنٹس جو ہول موجود ہے. ایلیمنٹس فار مشیننگ فار پوزیشننگ اور فاسٹنگ دا جگ اور فکسچر. اب کیونکہ جگس اور فکسچر نے سیلف ورک پیس کے اوپر بھی ہولڈ ہونا ہے، اور جگس اور فکسچرز نے جو ہے وہ ورک ٹیبل کے ساتھ بھی اٹیچ ہونا ہے. ٹو وے میں اگر اٹیچ ہوگا تو ہی اس کی پوزیشن بلاک ہوگی نا. تو دیٹ از وائی جو ہے وہ ایلیمنٹس فار پوزیشننگ اور فاسٹنگ دا جگ اور فکسچر بھی اس کے اندر ایڈ ہو گیا، ٹھیک ہے. ڈرل جگ جو ہے اس کے کمپوننٹس کیا ہیں؟ اس میں ایک جگ باڈی آتی ہے جو کہ ہولڈ کرتی ہے ویریس پارٹس آف جگ اسمبلی. یہی آپ کہہ لیں پلیٹ ہے یا باکس ہے یا فریم ہے. پھر کیپ اسکریوز، یہ اچھا یہ پچھلے والی جو ہے وہ اوور آل ٹائپ بتائی گئی ہے، جگس اور فکسچرز دونوں میں جو موجود ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. لوکیٹنگ ایلیمنٹس اور ٹول گائیڈنگ ایلیمنٹس صرف جگس میں ہوں گے، فکسچرز میں نہیں ہوں گے. اوور آل یہ بتا دیا گیا ہے. اگر ہم ڈسٹنگوش کریں تو ایلیمنٹس فار پوزیشننگ اینڈ فاسٹنگ فار جگس اور فکسچر دونوں میں ہوتی ہے، ریجڈ باڈی بھی دونوں میں ہوتی ہے. لوکیٹنگ ایلیمنٹس اور ٹول گائیڈنگ ایلیمنٹس صرف جگس میں ہوتے ہیں، اور کلیمپنگ ایلیمنٹس جو ہیں وہ بھی بوتھ جگ اینڈ فکسچر میں ایگزسٹ کرتے ہیں. اگر صرف ڈرل جگ کمپوننٹ کی بات کی جائے تو اس میں جگ باڈی ہے جو کہ ہولڈ کرتی ہے ویریس پارٹس آف جگ اسمبلی. پھر کیپ اسکریوز ہیں یا ڈاول پنس ہیں جو کہ فیبریکیٹڈ پارٹ کو کمبائن کر کے رکھتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے پارٹ بنا لیا تو اگر فار ایگزامپل آپ نے کٹنگ کی ہے تو کٹنگ کے بعد وہ دو پارٹس میں ڈیوائڈ ہو جائے گا، نہیں، وہ اپنی پوزیشن کے اوپر اٹیچ رہے گا تاکہ اگلی جو ہم نے پروگرامنگ کی بھی ہے فار ایگزامپل، کیونکہ آپ کو بتایا کہ آٹومیشن میں موسٹلی ڈرلز اینڈ جگسٹرس کی فکسچرس کی اپلیکیشن ہے، تو دیٹ از وائی وہ اس کو اسی پارٹ میں لوکیٹڈ رکھے گی. اور جب آپ ڈیزائننگ کر رہے ہوں گے تو آپ اس پیرامیٹر کو بھی ذہن میں رکھیں گے کہ فار ایگزامپل آپ نے کوئی کٹنگ کی تو یہ نہیں تو نہیں ہو گیا کہ کوئی پارٹ لوز ہو گیا، اور لوز ہونے کی وجہ سے جو میری نیکسٹ آپریشن پہ گئے تو وہ بیسکلی اب پراپر کٹنگ نہیں کرا، وہ غلط لوکیشن کے اوپر کٹنگ کر رہا ہے. تو یہ ڈاول پنس جو ہیں وہ بیسکلی اور کیپ اسکریوز اسی لیے یوز کیے جاتے ہیں کہ جو فیبریکیٹڈ پارٹ ہے وہ بھی اپنی پوزیشن نہ جوڑے، اوریجنلی جس پوزیشن پہ تھا اسی پوزیشن پہ رہے، ٹھیک ہے. اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہ ہے اے پارٹ اور یہ ہے بی پارٹ. ڈاول پنس جو ہیں وہ ہارڈنڈ اینڈ راؤنڈ ہیں اور کلوز سلپ فٹ میں ہے اے میں،
اور 4 فٹ ہیں بی میں. ٹھیک ہے، بیسیکلی یہ پلیٹ ہوگی جس کے اندر جو ہے وہ یہ ڈاول پنس اٹیچ ہوں گی. کلوز فٹ میں اسی طرح یہ کنسٹرکشن ہوں گی. اس میں جو ہے یہ 4 فٹ کر کے ہیمرنگ کر کے بیسیکلی اس کو یہاں پر ایڈ کیا گیا ہوگا. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ ڈاول پنس یوز ٹو الائن پارٹس, منیمم آف 2 ساکٹ اسکریوز یوز ٹو ہولڈ پارٹس ٹوگیدر. صرف اگر میں ایک لگا دوں گی تو یہ پھر بھی اپنے 360 ڈگری میں موو کر سکتا ہے. 2 پنس لگانے سے منیمم 2 پنس ہمیں لگانی پڑیں گی اگر ہم نے ایکوریٹلی لوکیٹ کرنا ہے ورک پارٹ کو اس لوکیشن یا پوزیشن میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہے لوکیٹنگ ڈیوائسز کون کون سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے کیا کچھ پڑھ لیا. اب کیونکہ ہم ڈرل جگ کے کمپوننٹس پڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر ہم نے جو پارٹس کو ٹوگیدر رکھنے کے لیے پارٹس ہیں وہ پڑھ لیے کہ اس طرح کی پنس یوز کی جائیں گی جس سے فیبریکیٹڈ پارٹس اکھٹے رہیں گے. اب ہم نے کلیمپنگ پارٹس پڑھنے ہیں. تو کلیمپنگ جو ہے وہ جس طرح نارملی کسی بھی جگہ پہ کلیمپنگ کی جاتی ہے اور اس کے لیے ہوتا ہے وہ آپ دیکھیں کہ مشین ریسیس ان اے جگ باڈی، کہ جگ کی باڈی میں ایک ریسیس بنا دیا گیا اور اس ریسیس کی وجہ سے ورک پیس جو ہے وہ کلیمپ ہو رہا ہے تو اس کو بھی ہم کلیمپنگ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اٹ ول کمپلیٹلی ڈپینڈ آن دا ورک پیس شیپ کہ وہ ایکچولی ایسا ہے کہ کوئی ریسیس بنا کے اس کو جو ہے وہ ہولڈ کیا جا سکے. اگر نہیں تو پھر ہمیں کسی اور قسم کے کلیمپنگ ڈیوائس یوز کرنے پڑیں گے. فار ایگزامپل اف یو کین سی ہیئر کہ یہاں پر آپ جو ہے وہ انٹرنل لوکیٹنگ ڈیوائسز یوز کر رہے ہیں. یہ نیسٹنگ رنگ بی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے اس کو. اور یہ آپ کو جو جگ پلیٹ ہے وہ بعد میں رکھی گئی اور اس میں کیپ اسکریوز کو یوز کیے گئے اور یہاں پر ڈوول پن جو ہے وہ یوز کی گئی. اور ورک پیس میں یہ جگ باڈی ہے اور جگ باڈی میں سے صرف ایک ہول ہے جو ورک پیس میں اس کو بتا رہا ہے کہ یہاں پر کرنے. اور یہ انٹرنل لوکیٹنگ ڈیوائسز ہیں. اسی طرح ہیڈ لیس بشنگ بھی یوز کی جا سکتی ہے. یہ دیکھیں کہ جگ باڈی ہے اور جگ باڈی کے ساتھ بشنگ ہے اور بشنگ میں کو جو ہے وہ فکس کر دیا گیا ہے ورک پیس کے ساتھ. اس طریقے سے بھی کلیمپنگ کی جا سکتی ہے. پھر اسٹریٹ اسٹڈ جو ہے وہ جس کا شینک یہ والا جو پورشن ہے شینک والا پورشن ہے وہ پریس فٹ ہے اور یہاں پر سے ٹول کو جو ہے وہ اسٹڈ کے جو ہے وہ فکس کیا گیا ہے. تو اس طریقے سے بھی کلیم کیا جا سکتا ہے. پھر اسٹریٹ اسٹڈ تھریڈ یہ سارے جو ہیں وہ ایکسٹرنل لوکیٹنگ ایلیمنٹس ہیں. یہ جو ہے وہ انٹرنل لوکیٹنگ ایلیمنٹس ہیں. ریسیس, انٹرنل ڈوول پن اینڈ کیپ اسکرو اینڈ بشنگس یہ سارے انٹرنل لوکیٹنگ ڈیوائسز ہیں. جو ایکسٹرنل لوکیٹنگ ڈیوائسز ہیں ان میں اسٹڈ ہے جس کا شینک فٹ میں ہے. اسی طرح اسٹریٹ اسٹڈ ہے وتھ تھریڈڈ ہیڈ یا تھریڈڈ شینک اور اس کو نٹ کے تھرو فاسن کیا گیا. اور اسی طرح ڈسک لوکیٹر ہیں جس کے اندر ڈسک جو ہیں وہ یوز کی جا رہی ہیں اور اس میں دو جو ہے وہ ایک اسمال پورشن بھی جگ باڈی میں ایڈ کر دیا گیا اور اس کے تھرو جو ہے وہ ورک پیس کو ہولڈ کر دیا گیا. یہ ڈفرینٹ ایگزامپلز اس لیے بتائی گئی ہیں کیونکہ آپ فار شیور ڈفرینٹ اپلیکیشنس کے لیے یہ جو آپ کو سامنے شیپس نظر آ رہی ہیں وہ نہیں ہوں گی یوز. آپ کو اپنی ورک پارٹ کے طور پہ ہی دیکھ کے ہی ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ کس قسم کا جگ ڈیزائن کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی یہ سارا جو طریقہ کار ہے وہ ایک ڈیزائننگ پروسیس ہے اور جو ہے وہ جگ ڈیزائن جو ہے وہ جس طرح کیا جاتا ہے اس طرح ہی اس کو لیا جائے گا. بٹ دا پرابلم اس کہ اگر آپ کو کوئی بھی اگزامپل نہ بتائی جائے تو پھر جو ہے وہ آپ کوئی بھی چیز ڈیزائن نہیں کریں گے. تو یہ بیسک آئیڈیا آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے کہ اس طریقے سے آپ جو ہے وہ ورک پارٹ کو ہولڈ کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے اپنے ورک پیس کے لحاظ سے اس کو جگ کے پارٹ کو ڈیزائن کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ لوکیٹنگ ڈیوائسز ہو گئے. ٹول گائیڈنگ ایلیمنٹس کون سے ہوتے ہیں؟ اب آپ دیکھیں کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ ٹول گائیڈنگ ایلیمنٹس جو ہیں وہ دیکھیں کہ یہ بشنگ ہے یا پھر اس میں ہیڈ لیس بھی ہے اور ایک ہیڈ ٹائپ کے ساتھ بھی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے وہ گائیڈ کر رہی ہیں ٹول کو کہ کہاں ورک کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب ڈرل بشنگس جو ہیں وہ پریسیجن ٹولز ہیں دیٹ گائیڈ کٹنگ ٹولز سچ ایز ڈرل اینڈ ریمرز انٹو پریسائز لوکیشنز ان ورک پیس. ٹھیک ہے،
یہ جو ہے وہ ایک پروسیجن ٹول گائیڈنگ ایلیمنٹ جو ہے وہ کے طور پہ ورک کریں گے، اور یہ بتائیں گے کہ کہاں پر ورک پیس میں جو ہے وہ ورکنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کلیمپنگ ڈیوائس اگر آپ دیکھیں کہ اگر ورک، میں نے آپ کو کہا تھا کہ دونوں چیزیں چاہیے، ایک ورک پیس اور جگ کو ایک دوسرے کے ساتھ لوکیٹ کرنا. ٹھیک ہے. وہ ہم نے ان کو نام دیا تھا لوکیٹنگ ڈیوائسز کا، ورک پیس اور جگ کو ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ کرنا. اب دوسرا جو ہمارا کام ہے وہ کلیم کرنا ہے اس پورے جیومیٹری کو ورک ٹیبل کے ساتھ. ٹھیک ہے. ورک ٹیبل کے ساتھ جو ہے وہ کلیمپ کرنا ہے، کیونکہ ہمیں دونوں طریقے سے فکس کرنا ہے اس کو. تو اس کے لیے جو ڈیوائسز یوز ہوتے ہیں وہ کلیمپنگ ڈیوائس یوز ہوتے ہیں. تو اگر کلیمپنگ ڈیوائس کے اوپر فوکس کیا جائے تو آپ دیکھیں کہ یہ لانگ ٹریول کیمپ لاک کلیمپ ہے. ٹھیک ہے. لانگ ٹریول کیمپ لاک کلیمپ ہے. یہ لاکنگ موومنٹ کے تھرو یہاں سے ریپڈ موومنٹ، اور یہاں پر کیم کے تھرو، آپ نے کیم کا آپریشن دیکھا ہے کہ وہ جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے اس کی ایک طرف کی جیومیٹری جو ہے وہ ہوتی ہے، نیرو ہوتی ہے، اور دوسری طرف کی جیومیٹری جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ڈائی کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور دیٹ از وائی جب آپ اس کو جو ہے وہ کلیمپ کریں گے، آپ اس کی پوزیشن چینج کریں گے تو وہ فکس ہو جائے گی، اور اس کو لوز کرنا چاہیں گے تو اس کی پوزیشن چینج کر دیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پر دیکھیں کہ اسپرنگ لوڈڈ ہک ہے جو کہ کلیمپ کر رہا ہے اس کو ورک پیس کو یہاں پر. ٹھیک ہے. اور سارے جو ہیں وہ اس قسم کے آپریشن بنائے جائیں گے جو کہ تیزی سے ورک پیس کو ہولڈ کر سکیں اور ہمیں زیادہ ٹائم نہ لگانا پڑے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ہنجڈ کیم اسمبلی جو ہے وہ یوز کی جا رہی ہے. جو یہ دیکھیں اس میں جب اس کو اوپر والی پوزیشن میں لے کے جائے گا یہ کیم کے طور پہ ورک کر رہا ہے، جب اس کو اوپر والی پوزیشن پہ لے کے جائے گا تو یہ لوز ہو جائے گا، اور جب اس کو نیچے والی پوزیشن میں لے کر آیا جائے گا تو یہ ٹائٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہنجڈ کیم اسمبلی یا وائی کلیمپ اس کو کہا جا رہا ہے، اس کو یوز کیا جا رہا ہے. دیکھیں اس کے بعد پھر ٹو ڈائریکشن کلیمپ ہے جو کہ جو ہے وہ لیور آرم پیوٹڈ آن پن یہاں پر ہے، اور یہ پیوٹ پن ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ یہاں سے بھی اس کو ہولڈ کیا جا سکتا ہے، اور اس کی اس لوکیشن کو دوسری طرف روٹیٹ کر کے اگر ٹیبل کچھ اس قسم کا ہے تو ورک پیس کو دوسری طرف بھی لوکیٹ کیا جا سکتا ہے. تو ایٹ اے ٹائم ہو سکتا ہے مشین کے اوپر دو ورک پیس جو ہیں وہ اٹیچ کیے جا سکے. ٹاگل اسکرو ہوتے ہیں، ٹاگل اسکرو جو ہیں وہ یوز کیے جا سکتے ہیں. اور اسی طرح کونیکل پوائنٹ سیٹ اسکرو کلیمپ جو ہیں جن میں پوائنٹس جو ہیں وہ ڈسکرائب کیے جاتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے وہ ورک پیسز کو لوکیٹ کیا جائے. تو یہ کلیمپنگ ڈیوائسز ہیں. ڈفرینٹ جو ہے وہ اپلیکیشنس کے اوپر ڈفرینٹ یوز ہوں گے. اب یہاں پر جو ہے وہ اگر دیکھیں تو اسپرنگ لوڈڈ استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹائم کم لگے، آپ کو اسکرو ٹائٹ نہ کرنا پڑے، اور وہ اسپرنگ لوڈڈ سے ہی آپ جب ڈاؤن ورڈ موومنٹ دیں تو یہ فوری طور پر لوڈ ہو جائے، اور جب اپ ورڈ ایک تھراس دیں تو وہ فوری طور پہ ان لوڈ ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے یہ کلیمپنگ ڈیوائسز، لیکن اگین ڈرل جگ میں صرف ان ڈیوائسز کے اوپر جن میں 0.25 ملی میٹر سے بڑا ہول یوز کیا جائے، صرف اس میں کلیمپنگ ڈیوائس یوز ہوتے ہیں. فکسچرز میں ہمیشہ یہ کلیمپنگ ڈیوائس یوز ہوں گے بیکاز دے آر آف گریٹر میس اینڈ ریجڈ باڈیز. ٹھیک ہے. لیکن جو ڈرل جگس ہیں ان میں ضروری نہیں ہے کہ یہ ڈیوائسز یوز ہوں، بعض اوقات یہ نہیں بھی یوز ہوتے. ٹھیک ہے. اور فائنلی لاکنگ پنس کی بات ہو رہی ہے کہ جو ہے وہ inserted to lock or hold the workpiece securely to the jig plate while subsequent holes are being drilled. اب جب ہم نے ورک پیس کے ساتھ اس کو لگا دیا، جس طرح یہ باکس ٹائپ ہے یا پلے ٹائپ ہے، تو ورک پیس اور اس کی آپس میں موومنٹ نہ ہو اس کے لیے بھی بہت ساری لوکیشنز پہ ہمیں لاک کرنا پڑے گا اس کی پوزیشن کو. تو یہ جو ہے وہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ لاکنگ پن ہے. ٹھیک ہے. یہ لاکنگ پن جو ہے وہ بیسکلی
ہولڈ کر رہی ہے ان دونوں کی ریلیٹیو پوزیشن کو. اسی طرح یہ جو ہے وہ لاکنگ پن یہاں سے موومنٹ کو روک رہی ہے اور یہ لاکنگ پن یہاں سے موومنٹ کو روک رہی ہے. تو کمبائن یہ 3 کمبائن ہو کے اور ادھر بھی ہوں گی اور 2 لاکنگ پنز یہاں پر بھی ہوں گے, 1 2 3 4 5, اور یہ جو ہے وہ 6 لاکنگ پنز اٹیچ کر کے ان کو جو ہے وہ ریلیٹیو پوزیشن کو روکا گیا ہے تاکہ ڈرلنگ ہو. تو یہ جو ہے وہ لاکنگ پنس کہلاتی ہیں جو کہ لاک کر دیتی ہیں ورک پیس کو جگ کے اوپر اور سبسیکوینٹ ہول اور جو ہے وہ ڈرل جو ہے وہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ سارے جو پارٹس ہیں ڈرل جگ ہے کورس وائز. اور آج ہم ایک بیسک جنرل پروسیجر اسٹڈی کریں گے کہ جگ کو ڈیزائن کرنے کے لیے کیا ریکوائر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ ویک سے آئی تھنک 2 ویک رہ گئے آپ کے ایگزامس میں, تو جو ہے نا وہ ریویژن کریں گے اپنے تمام کورس کی انشاءاللہ ایک دفعہ. بیسکلی ہم نے جگس اور فکسچرز پڑھا اور آپ کو یہ پڑھ کے ہی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم یہ نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکتے پرٹیکولرلی کہ ہمیں ایگزیکٹلی کس قسم کا جگ اور فکسچر جو ہے وہ ریکوائر ہوگا. ٹھیک ہے, یا ہم ایک پروسیجر جو ہے وہ اسٹڈی کر لیں کہ جی اس طرح کا جگ جو ہے وہ تمام کے لیے چل جائے گا, تو ایسا نہیں ہے. موسٹلی جگس اور فکسچر جو ہیں وہ میس پروڈکشن کے لیے یوز ہوتے ہیں, اور میس پروڈکشن میں جو ہے وہ اگر پرٹیکولر پارٹ ہے تو اس پارٹ کے مطابق جو ہے وہ جگ یا فکسچر ڈیزائن ہوگا. ٹھیک ہے, تو آج ہم ٹو میک یو prepare for such an event where you have to design a jig, you have already know basic design procedures, where to go whenever you need any design considerations, or you can say that if some part should be designed, its basic formulas and everything can be determined from resources available on the internet, or you can say many books are available for that. Even in if you are you will be a part of industry, they will provide you with so many catalogs and handbooks to do that. The problem arises that if you do it in a wrong way, right? Because the basic steps which should be considered must be learned from here, right? So that is why I have come up with solution for that, and I will give you today a one example of what should you follow in case you want to design a drill jig. Let's start. So basic considerations for jig design is that it must be a most efficient method of designing any jigs. ٹھیک ہے, یہ جو ابھی ہم اپروچ یوز کرنے لگے ہیں وہ ایفیشینٹ میتھڈ ہے ڈیزائننگ کا, یعنی اس میں غلطی کے سب سے کم چانسز ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایک سسٹمیٹک اپروچ کو جو ہے وہ یوز کر رہا ہوتا ہے. Each individual element of the jig must first be thought out and sketched. یہ ضروری ہے, اور یہ ہم ساتھ ساتھ کریں گے بھی, کہ ہر جو بھی ایلیمنٹ ہم پٹ کریں گے جگ کے ساتھ یا ورک پیس کے ساتھ جو ہم نے بنانا ہے, تو ہم اس کو پراپرلی اسکیچ کریں گے. اسکیچ کرنے کا فائدہ بہت ساری طریقے سے ہوگا, میں بتاتی ہوں. دا ایلیمنٹس are then brought together in a sketch of the complete tool. پھر ہم اسے کمپلیٹ ٹول کے ساتھ جو ہے وہ اسکیچ کریں گے کہ ٹول نے یہاں آنا ہے اور باقی ساری چیزیں اس طرح پلیس ہوں گی, اور اس طریقے سے ہم اس بہت ساری ایررز کو اومٹ کر سکتے ہیں. The following represent one method to systematically design a jig around the proposed workpiece. We can't say that it's the only method, but it's one of the method that can give you an efficient result. ٹھیک ہے, تو اس میں اسٹیپ 1 کیا ہے؟ اسٹیپ 1 یہ ہے کہ آپ simplest اور easiest way to begin a jig design is to sketch the part in 3 or more views. جس طرح آپ کو فگر 1 میں نظر آ رہا ہے, فگر 1 میں بالکل سمپل سا ایک پارٹ جو ہے وہ آپ کو شو کر دیا گیا ہے جس کے اندر آپ نے ایک ہول بنانا ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ پارٹ جو ہے وہ 1 ہی بنانا ہو
ٹھیک ہے، نیچے آپ کو پارٹ نظر آ رہا ہے، پارٹ کا ٹاپ ویو ہے، فرنٹ ویو ہے، اور ایک طرف یہ ٹاپ ویو، فرنٹ ویو اور سائڈ ویو ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اب تو میں ڈرائنگ کو کافی حد تک بھول چکی ہوں. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ کون سا ویو ہے اس پارٹ کا؟ یہ کون سا ویو ہے؟ میم ٹاپ ویو. نہیں نہیں، وہ تو یہ ٹاپ ویو ہے، فرنٹ ویو ہے، یہ سائڈ ویو ہے. لیکن اس قسم کے اسکیچ کو جس میں یہاں پر تھرڈ ویو آتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک میں یہاں آتا ہے، ایک میں یہاں آتا ہے. میں سکھا نہیں پڑھائی تھی نا آپ کو انجینئرنگ ڈرائنگ. جی میم. ہاں، تو جب یہاں پارٹ آتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سائڈ ویو. بالکل ہی نہ ذہن سے نکل گیا. چلیں، یہ جو ہے وہ ٹاپ ویو ہے پارٹ کا، جو کہ ایک ریکٹینگولر پلیٹ ہے جس میں ایک ہول کریٹ کرنا ہے. اب ہول آ گیا تو فار شیور اس کے لیے کوئی جگ جو ہے وہ یوز ہوگی، ڈرل جگ یوز ہوگی. ٹھیک ہے، تو اب اگر دیکھیں تو سب سے پہلا اس نے اسٹیپ یہی بتایا ہے کہ آپ نے جگ کے اوپر جو بھی پارٹ بنانا ہے، سب سے پہلے آپ اس کو اسکیچ کریں گے. دا اسکیچ شوڈ بی میڈ ٹو اے اسکیلڈ سائز آف دا ایکچوئل پارٹ. اس کو یا تو ایکچوئل پارٹ کے برابر ہی ہونا چاہیے، اگر پارٹ چھوٹا ہے تو موسٹلی یہ پاسبل ہوتا ہے، اور اگر پارٹ بڑا ہے تو اس کو اسکیلڈ سائز کے برابر ہونا چاہیے. دس اسکیچ کین بی میڈ مینولی. میک شیور ٹو الاؤ سفیشینٹ روم بٹوین ایچ ویو ٹو پرمٹ دا ریمیننگ ایلیمنٹس ٹو بی اسکیچڈ. اب یہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ 1 2 3 ان میں ایک سفیشینٹ جو ہے وہ ڈسٹینس اس نے پرووائڈ کیا. یہ ڈسٹینس اس لیے پرووائڈ کیا ہے کہ ابھی بہت سارے پارٹس جو ڈرل جگ کے ہیں، یہ تو پارٹ ہے نا، جو ڈرل جگ کے جو پارٹس ہیں وہ اس میں ابھی ڈرا کرنے ہیں آپ نے، تو اس وجہ سے آپ اس میں سفیشینٹ روم پرووائڈ کریں گے ایچ ویو کے درمیان. دا ریمیننگ ایلیمنٹس ٹو بی اسکیچ وداؤٹ کراؤڈنگ. اٹ از سم ٹائم بیٹر ٹو اسکیچ دا پارٹ ان اے ڈفرنٹ کلر. اور اس کو جو ہے وہ کسی اور کلر میں ڈرا کر دیں، جیسے ریڈ، جو کہ الاؤ کرے کہ یہ پارٹ ہے اور باقی ساری جو ہے وہ جگ کی باڈی ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا کہ کیسے اسٹیپ 1 کمپلیٹ کرنا ہے. اچھا جی، اس کے بعد جی جی. اسٹیپ 2 میں آپ کیا کرتے ہیں کہ ونس دا پارٹ از اسکیچڈ، دا نیکسٹ اسٹیپ از ٹو ایڈ دا لوکیٹرز اینڈ سپورٹس. آپ کو بتایا تھا کہ ڈرل جگ میں ملٹیپل پارٹس ہوتے ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ جگ کی باڈی ہوتی ہے، پھر نمبر 2 پہ جو ہے وہ جگ کی لوکیٹرز ہوتے ہیں، پھر جو ہے وہ کلیمپرز ہوتے ہیں، اور پھر ٹول گائیڈنگ ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب سب سے پہلے وہ یہ پروسیجر یہ سجیسٹ کر رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ لوکیٹرز کو ایڈ کریں. لوکیٹرز کیا ہیں؟ لوکیٹرز یہ ہیں کہ آپ جس آپ نے سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ نے پڑھی تھی باکس جو ہے وہ جگ. اس کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ باکس جگ کے اندر وہ اس کو پورے کو ایک باکس کے اندر بند کر دیتا ہے، اور جو ہے وہ بس ایک طرف سے ایک کیم شافٹ کے تھرو اس کی ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ جو ہے وہ موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو باکس جگ میں جو باکس جگ کی باڈی ہے وہ بیسکلی تمام ایز اے لوکیٹر کام کر رہی ہے. لوکیٹر کیا کرتا ہے؟ لوکیٹر جو ہمارا ورک پیس ہے اس کی ڈگری آف فریڈم، یعنی جتنی ڈائریکشن میں وہ موو کر سکتا ہے اس کو جو ہے وہ ریسٹرکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب اگر آپ دیکھیں کہ ایک پارٹ جو ہے وہ بہت ملٹیپل ڈائریکشن میں موو کر سکتا ہے، تو دیٹ از وائی آپ نے پارٹ کو جو ہے وہ اس طریقے سے ریسٹرکٹ کرنا ہے کہ اس کی تمام جو موومنٹس ہیں وہ ریسٹرکٹ ہو جائے. دوسری طرف جو ہے وہ یہ دیکھیں گے اب اس نے جو ہے وہ فرسٹلی جو ہے وہ لوکیٹر کس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ اس نے لوکیٹرز کے 2 جو پوائنٹس ہیں وہ یہاں پر رکھیں، تھرڈ پوائنٹ یہاں پر رکھا ہے، اور 3 پوائنٹس یہ دیکھیں 1 2 3 ٹوٹل یہ ہے، یہ کہلاتا ہے 3 to 1 رول. لوکیٹر کا 3 to 1 رول کہلاتا ہے. یہ بیسکلی اس کی ڈگری آف فریڈم کو ریسٹرکٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو نیچے والے لوکیٹرز ہیں وہ کس لیے ہیں؟ کیونکہ یہ ہول تھرو ہول ہے. تو اگر ہم تھرو ہول میں یہ پوائنٹس نہیں دیں گے تو مے بی ڈرل جا کر جو ہے وہ ورک ٹیبل کے اوپر ہول کریٹ کرنا شروع کر دیں. ان کیس کے ویسے ہوتا نہیں ہے کیونکہ ڈرل جو ہے وہ خود ہی ٹوٹ جاتی ہے، ورک ٹیبل اتنا ہارڈ بنایا جاتا ہے. بٹ
it will create a disaster, and it will fracture the tool and the workpiece, right? तो ये लोकेटर्स बेसिकली यही प्रोविजन दे रहे हैं कि इसमें से थ्रू होल भी प्रोवाइड किया जा सके, फिर ये टी स्लॉट्स में ग्रिप्ड है, और इन केस के यहाँ से ये इसको जो है वो मूवमेंट को भी रिस्ट्रिक्ट करें। अब बस एक मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट होने से रह गई है, बाकी तमाम जो है वो मूवमेंट्स 1 2 3 और 3 2 1 के रूल से रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं। तो थर्ड मूवमेंट हम अब क्लैम्प से जिग जो बॉक्स जिग है उसको जहन में रखिएगा, कोई भी क्लैंपिंग करके इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप ये देखें कि टॉप व्यू अगर इसको समझा जाए तो टॉप व्यू देखें, टॉप व्यू के अंदर लोकेटर्स को इस तरह शो किया हुआ गया है, और जो 3 लोकेटर्स हैं उनको नीचे शो किया गया है। फिर साइड व्यू में अगर देखा जाए तो साइड व्यू में ये वाले जो हैं वो हिडन शो हुए हैं इन डॉट्स से, ये तीनों जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, और ये फोर्थ भी नज़र आ रहा है। और ये सॉरी ये फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू से ये इस तरह नज़र आ रहा है, और साइड व्यू से ये इस तरीके से नज़र आ रहा है, या ये वाले इस व्यू से इस डायरेक्शन में हम देख रहे हैं, तो ये एक ही नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वाला। और जो ये हैं ये 2 नज़र आ रहे हैं, और थर्ड जो है वो नज़र नहीं आ रहा। तो इस तरह ये कंप्लीट फिगर ये आपको बनानी आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कोई और पार्ट अगर दे देती हूँ कि इसको जो है वो इसका प्रोसीजर लिखें कि जी क्या है, तो या कोई आपको जो है वो ओवरऑल कह दिया जाता है कि इसके पार्ट्स बनाओ, तो ये आपकी ड्राइंग आनी चाहिए, ये आपकी बेसिक स्किल है, ठीक है, जो आपके जो है वो ये चीज़ कंफर्म कर रही है कि वो आपकी बेसिक स्किल आपके पास होगी, तो आप ये जो जिग डिज़ाइनिंग का स्टेप है इसको परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप अगर गौर करें तो जो स्टेप 2 है उसके अंदर हमने इस तमाम लोकेटर्स जो हैं वो अटैच कर दिए हैं। अब ये ड्राइंग हमें क्या हेल्प कर रही है? ये ड्राइंग हमें ये हेल्प कर रही है कि हम देख सकें कि जब टूल ने यहाँ पर आकर इंसर्ट होना है तो कोई पार्ट इंटरफेरेंस तो नहीं करा। फॉर एग्जांपल इन केस कि मैं ये जो पार्ट है लोकेटर ये थोड़ा सा इन्वर्ट बना देती, तो इन्वर्ट बनाने से वो इंटरफेरेंस करा होता, और आपको ड्राइंग से फौरी तौर के ऊपर अगर ये ड्राइंग गलत हुई तो जिग भी गलत बनेगी, तो अकॉर्डिंग टू स्केल बनेगा, और फौरी तौर पे यू कैन डिटर्मिन कि यहाँ इंटरफेरेंस हो रही है, वर्क ऑन इट, मेक एनी प्रोसीजर्स टू शिफ्ट इट अवे सो दैट नो इंटरफेरेंस विल टेक प्लेस, ठीक है। स्टेप 2 जब लोकेटर्स को आपने फिक्स कर दिया तो स्टेप 3 है कि आपने नेक्स्ट द टूल बॉडी शुड बी एडेड टू द स्केच, ठीक है। यही जो अभी मैंने आपको काम कहा कि अब टूल बिट ने यहाँ पर आकर लगना है, तो अब आपने टूल बॉडी को इसके ऊपर जो है वो फिक्स करना है, ठीक है। Since this element is an integral part of the entire tool, it should be drawn to the proper proportion and size. ये बहुत important part है, और इस वजह से इसको proper proportion में होना चाहिए। Once the part, locators या supports and tool body are sketched, a thorough inspection must be made to ensure there is no interference between these elements, ठीक है। Look for areas where the elements are positioned close together when constructed. These points could interfere with each other. Make sure the locator design will permit adequate space for chip and coolant removal. ना सिर्फ ये कि ये चिप को जो है वो सॉरी टूल ड्रिल बिट को मूव करने दे, और उस लिहाज से आपने इसको प्रॉपर डिज़ाइन करना है। ये जो है वो क्लियरेंस दे जहाँ से कूलेंट ने निकलना है और जहाँ से चिप ने पास होना है, तो इस वजह से ये दोनों भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। और कूलेंट का रिमूवल भी इम्पॉर्टेंट है। एज अ प्रिलिमिनरी चेक मेक श्योर देयर आर नो रिडंडेंट लोकेटर्स एंड दैट द पार्ट कैन ओनली बी लोडेड करेक्टली। कोई लोकेटर एक्स्ट्रा तो नहीं लगा हुआ कि हमें ज़रूरत नहीं थी इस लोकेटर की और हमने ये लगा दिया, इसको देखा जाए, और ये देखा जाए कि लोड जो है वो पार्ट करेक्टली हुआ है। ये तो नहीं है कि पार्ट जो है वो कोई लोकेटर लगाने से उसकी जो है वो पोजीशन चेंज हो गई और उसकी वजह से पार्ट में जो होल है वही प्रॉपर तरीके से ना पैदा हो। एनी लोकेशन प्रॉब्लम मस्ट बी रिजॉल्व बिफोर द क्लैंपिंग एलिमेंट। अब हमारे पास लास्ट टास्क जो है वो क्लैंपिंग का
کا اور ٹول گائیڈنگ کا رہ گیا. تو یہ جو جتنی بھی پرابلمس اوپر ڈسکس کی گئی ہیں کہ ٹول چپ کولنٹ اس کی جو ہے وہ انٹرفیئرنس یا پھر ریڈنڈنٹ لوکیٹر یا پھر لوڈنگ اور ان لوڈنگ میں کریکشن، یہ تمام جو ہے وہ اسٹیپ 3 تک جو ہے وہ ریزالو ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ نے کلیمپنگ ایلیمنٹ کو اس میں ایڈ کرنا ہے. تو اسٹیپ 4 کیا ہے؟ اسٹیپ 4 جو ہے ونس دا جگ ڈیزائن ہیز بین چیکڈ اینڈ نو کنفلکٹس بٹوین دا ایلیمنٹس ایگزسٹ دا کلیمپنگ ڈیوائس کین بی ایڈیڈ ٹو دا ڈیزائن. ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ کلیمپنگ ڈیوائس جو ہے وہ ڈیزائن میں ایڈ کیا جائے گا وین ڈیزائننگ اور سلیکٹنگ دا کلیمپنگ ڈیوائس. اچھا جی، اب یہ دیکھیں کہ اس کیس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ سمپلی کلیمپ اسکریوز جو ہیں وہ یہاں پر ایڈ کر دی ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ کلیمپ اسکریوز ہیں، یہ جو ہیں وہ یہاں پر ایڈ کر دیے. ٹاپ ویو میں یہ کلیمپ اسکریوز جو ہیں یہ دیکھیں یہ دو سالڈ لائنس کے تھرو آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دو کلیمپ اسکریوز ایز اے سالڈ لائن یہاں پر شو ہو رہے ہیں اور یہ جو ہے وہ لوکیٹر ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے وہ لوکیٹر ہے. اس کے علاوہ اگر سائڈ ویو سے دیکھا جائے تو یہ کلیمپ اسکریوز یہاں پر نظر آ رہے ہیں، یہ 3 جو ہیں وہ لوکیٹرز نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ہول کو شو کر رہا ہے. اور یہاں پر سائڈ ویو میں دیکھا جائے تو سائڈ ویو میں آپ کو کلیمپ کا سائڈ اسکرو جو ہے وہ شو ہو رہا ہوگا. تو یہی سیم ڈرائنگس جو ہیں وہ یوز کی جا سکتی ہیں ٹو بلڈ اپ دیز آل تھنگس. ٹھیک ہے، جو لوکیٹرز ہیں کلیمپ اسکروز ہیں ان کو وہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو جب آپ نے کلیمپنگ کرنی ہے تو وین ڈیزائننگ اور سلیکٹنگ دا کلیمپنگ ڈیوائس تو آپ کے ذہن میں یہ مسٹ ہونا چاہیے کہ یہ ڈیزائن ہی اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے پروڈکشن ٹائم کو ریڈیوس کرنا ہے. یو مسٹ ناٹ ڈیزائن اے تھنگ دیٹ ول ناٹ بی فروٹفل ان ریڈیوسنگ دا ٹائم. اس کے اندر اتنا ٹائم لگ جائے اسکرو ٹائٹ کرنے میں ہی یا کہ انزرٹ کرنے میں ہی ورک پیس کو، کیونکہ کلیمپرس تو اپنی پوزیشن کے اوپر ایڈجسٹ ہوں گے، پھر ورک پیس آئے گا اور فائنلی کلیمپ اس کے ساتھ جا کے اٹیچ ہوگا. جس طرح باکس میں ہم نے دیکھا تھا کہ پوری باکس باڈی بنی ہوئی ہے، ہم نے ورک پیس کو انسرٹ کیا اور کلیمپ اسکروز کو بند کر دیا. تو ون ہینڈ آپریشن اگر ہو تو بیسٹ ہے، اگر منیمم ٹائم ہو تو بیسٹ ہے. اور اگر آپ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں کوئی ہائیڈرولک یا نیومیٹک وے اس کو انسرٹ کرنے کا بھی اور ایجیکٹ کرنے کا بھی، ان کیس یور کاسٹ از جسٹیفائڈ فار دیٹ. تو اس وجہ سے یہ جو کلیمپنگ ہے اس کے اندر آپ نے ضروری یہ دیکھنا ہے کہ وہ ٹائم سیو کرا اور یہ تو نہیں ہے کہ وہ ایٹ ٹائم کرا ہے پروڈکشن میں. آلویز سلیکٹ کلیمپنگ ڈیوائس دیٹ آر سمپل ٹو یوز اینڈ فاسٹ آپریٹنگ. آپ کو بہت سارے کلیمپنگ ڈیوائس جو ہیں وہ جگ کے دکھائے گئے تھے، اس سلائڈ کو جا کے دوبارہ دیکھیے گا اور اس میں دیکھیے گا کہ فار ایگزامپل آپ کو کوئی ٹاسک دیا جاتا ہے کہ اب اس کے لیے جو ہے وہ ڈیزائن کرو، تو یو مسٹ نو کہ اس میں یہ والا جو میتھڈ ہے یہ سب سے ایزی ہے اور کاسٹ افیکٹو بھی ہے. اٹ از امپورٹنٹ ٹو میک شیور دیٹ دا کلیمپس ڈو ناٹ افیکٹ دا پارٹ سرفیس ان اے نیگیٹو وے اسپیشلی دوز سروسز دیٹ آر مشین. کلیمپنگ میں کیونکہ کلیمپ سرفیس نے جا کے بڑا ایگزرٹ ہونا ہوتا ہے ورک پیس کے ساتھ، تو اس کی سرفیس کو بھی نہ خراب کرے. اور جو خاص طور پہ وہ سرفیسز، کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ تو جو ہے وہ 1 2 3 یہ سارے لوکیٹرز جو ہیں وہ مشین سرفیسز پہ جا کے نہیں لگ رہے، تو اس وجہ سے مشین سرفیسز جو ہیں وہ ان کو بھی خراب نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے کہ اسپینڈنگ این ایڈیشنل آر ان کنسٹرکشن ٹائم ٹو میک اٹ بیٹر ٹائم کلیمپ کوڈ ایزیلی سیو تھاؤزنڈس آف ڈالرس ان پروڈکشن کاسٹ. اگر آپ نے 1-2 گھنٹے کلیمپنگ ڈیوائس ایکسٹرا ٹائم لگا دیا بنانے میں تو وہ ضائع نہیں ہوں گے، وہ تھاؤزنڈس آف ڈالرس ان پروڈکشن کو سیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ونس اے کلیمپ ڈیزائن از ڈیٹرمنڈ اٹ شوڈ بی اسکیچڈ انٹو دا ایگزسٹنگ ڈرائنگ آف دا جگ. ٹھیک ہے، تو جگ کی جو ایگزسٹنگ ڈرائنگ ہے اس کے اوپر آپ اس کو شو کریں گے اور اس کے بعد پھر کلیمپ کو اسکیچ کو ان پلیس کر کے پھر تھورو انسپیکشن کیا جائے گا اور پھر انشور کیا جائے گا کہ کوئی کنفلکٹ یا انٹرفیئرنس جو ہے وہ ویریس ایلیمنٹس کی ایگزسٹ تو نہیں کر رہی. ٹھیک ہے،
اس کے بعد اسٹیپ 5 یہ ہے کہ نیکسٹ اسٹیپ ان دا انیشیل ڈیزائن آف دا جگ شوڈ بی ٹو ایڈ دا ڈرل بشنگس. پھر فائنلی آپ جو ہے وہ ڈرل بشنگس کو ایڈ کرتے ہیں. ڈرل بشنگ جو ہیں وہ لوکیشن آف دیز بشنگس از کرٹیکل ٹو دا ایکوریسی آف دا جگ اینڈ دے شوڈ بی پلیسڈ کیئرفلی. فار ایگزامپل اس کے اندر ٹالرنس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. مشین ڈیزائن میں آپ نے ٹالرنسز کو پڑھا تھا اور آپ نے دیکھا تھا کہ فار اسپیسیفائڈ فار دا بشنگ پلیسمنٹ شوڈ ریفلیکٹ اے پوزیشنل ریلیشن شپ آف اباؤٹ 50% آف. اب اس کے اندر 50% کا رول لگ رہا ہے ٹالرنس کا. فار ایگزامپل آپ یہ کہتے ہیں کہ اف اے پارٹ ڈائمینشن اسپیسیفائڈ ایز 1.000 انچ اور اس کی جو کلیئرنس ہے یعنی ٹالرنس ہے وہ 0.01 انچ ہے. ٹھیک ہے، یعنی 25.4 ملی میٹر اور 0.25 ملی میٹر اس کی ٹالرنس ہے. دا بشنگ لوکیشن شوڈ بی اسپیسیفائڈ ایز 1 انچ اینڈ جو ٹالرنس آپ کے جو ٹالرنس آپ کے ہول کی ہے، ٹھیک ہے، پارٹ کی جو ٹالرنس ہے اس سے ہاف 50% جو ہے وہ ٹالرنس آپ پرووائڈ کریں گے بشنگ کو. یعنی اس کی ٹالرنس 0 پوائنٹ یعنی یہ 1 انچ سے ڈیویٹ کر سکتا ہے 0.095 یا پھر 1.005. ٹھیک ہے، یہ اس سے اتنا ڈیویٹ کر سکتا ہے کیونکہ اب آپ کے ٹول نے آ کے اس بشنگ میں ورکنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر میں اس کو پارٹس کی ٹالرنس سے بڑا بنا دوں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مشیننگ ہو نہیں پائے گی. تو اس وجہ سے اگر آپ کے پارٹ کی ٹالرنس 1.01 منیمم میکسیمم اور 0.9 میکسیمم ہے، 0.99 منیمم وہ جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو بشنگ ہے وہ اس ڈائمینشن کے اوپر لائی کرنا چاہیے. A general rule of 50% of the part tolerance applied to the tool will not only provide parts within the required accuracy but also reduce the cost of constructing the jig. یہ جو ہے وہ 50% کا جو رول ہے وہ نہ صرف یہ کہ دیکھیں جو آپ کی بشنگ ہے یہ بیسیکلی یہاں پر ایک پارٹ مسنگ ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ جو کلیمپنگ ہوئی ہوئی ہے اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ آ کے اب ٹول باڈی یہ ورک پیس شو ہو رہا ہے. اس نے یہ خود کہا تھا کہ اب جو ہے وہ ورک پیس کو ایز اے ڈفرینٹ کلر بنانا. ٹھیک ہے، اب اس نے خود یہ کام نہیں کیا بٹ وی آر سیئنگ اٹ رائٹ ہیئر کہ یہ ایک پلیٹ ٹائپ اسٹرکچر یا باڈی ٹائپ اسٹرکچر اس کے اوپر ایڈ کر دیا گیا. پلیٹ بھی ایڈ ہو سکتی ہے اور یہ اسکریوئنگ کا کام کری ہے. تو اب یہ جو ہول ہے یہ جو یہاں پہ بھی ہول دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹاپ پلیٹ ہے. اس کو غور سے دیکھیں، کلیمپنگ کے وقت یہ ٹاپ پلیٹ اور اسکریوز کے ساتھ جو ہے وہ کلیمپنگ ہوئی ہے. یہ پورا بڑا کلیمپر ہے، یہ دیکھیں. تو اس کے اندر کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہول ہم کریٹ کر رہے ہیں ڈرل بٹ آ رہی ہے وہ اس سرفیس کو خراب نہ کرے جو ٹاپ پلیٹ کی جگ کے اندر ہے. ٹھیک ہے، تو دیٹ از وائی یہاں پر بشنگ ایڈ کیا ہے. ورکنگ تو ورک پیس میں ہونی ہے نا، تو یہاں پر کیونکہ ہم چاہتے ہیں تاکہ اگر ان کیس کہ میرا ورک پیس جو ہے وہ ہوا وہ ہو سوری ڈرل بٹ تھوڑی سی غلط لگی ہوئی ہو تو بشنگ خراب ہو جائے اور میں بشنگ نہیں لگا دوں. یہ نہ ہو کہ میں نے جو 600 یا 1000 پارٹ کے لیے ڈرل جگ جو بنائی ہے وہی ٹوٹ جائے. ٹھیک ہے، تو دیٹ از وائی دس بشنگ از ایڈنگ ان دا ٹاپ پلیٹ آف دس کلیمپ. ٹھیک ہے، اور جو ورک پیس ہے اس میں تو ڈرل ہوگی. تو اب اس نے جو ہے وہ یہ بتایا ہے کہ اگر آپ نے جو ٹاپ پلیٹ کے اندر جو ہول کریٹ کیا ہے جس میں سے بیسکلی ڈرل بٹ نے پاس ہو کے ورک پیس تک آنا ہے وہ اس ڈائمینشن میں ہے، تو بشنگ کی آپ یہ ڈائمینشن رکھیں گے تو آپ سیف اینڈ میں رہیں گے 50% رول اپلائی کر کے. ٹھیک ہے، یہاں تک کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے آپ کو؟ جی نو کلاس میم. سارا کچھ سمجھ آ گیا نا؟ اچھا، اس کے بعد پھر کیا ہے
applied to the tool will not only provide parts with the required accuracy but also reduce the cost of constructing the jig. ये नहीं होगा कि वो उसको तोड़ेगी और नई jig बनानी पड़ेगी और cost of constructing the jig जो है वो और लग जाए, तो ये इसको भी save करती है. When selecting the bushings to use in the jig, always specify bushings that will permit adequate support for the cutting tool. ठीक है, जब आपने बुशिंग करनी है तो आप ये करना ज़रूरी है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करे, क्योंकि ये एक प्लेट के बाद जाके वर्क पीस में लग रही है, तो जो है वो इसके ऊपर टूल फोर्सेस बहुत ज़्यादा लगेंगी, तो ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करनी चाहिए. तो फॉर दिस रीज़न हेड टाइप बुशिंग जो कि प्लेस कर रही हो, जो आपका स्पिंडल है उसको, या आप इसे कहें चक जो है उसको प्लेस कर रही हो हेड टाइप बुशिंग, और जिग की सरफेस ना ख़राब हो रही हो टॉप प्लेट की, और ये अच्छी तरह जो है वो प्लेस भी हो रही हो, तो वो सबसे बेहतर रहती है हेड टाइप बुशिंग, यानी उसका एक रबर वाला पोर्शन बाहर भी आया हुआ होता है. ठीक है, अगर स्पेस लिमिटेशन है तो फिर आप हेडलेस बुशिंग भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो अब इसने यहाँ पर देखें कि ये बुशिंग भी ऐड कर दी है. ठीक है, और बुशिंग ऐड करने के बाद ये जो है वो वर्क पीस जो है वो टोटली जो उसकी कंप्लीट ज्योमेट्री है वो बन चुकी है. ठीक है, फाइनली क्या है कि फाइनल स्टेप ये है कि इनिशियल स्केच ऑफ द बेसिक जिग इज़ नाउ कंप्लीट. हाउएवर द रिलेशन बिटवीन द जिग एंड द मशीन टूल इज़ टू बी यूज्ड विद मस्ट नाउ बी चेक. ठीक है, यूजिंग द साइज स्पेसिफिकेशंस फॉर द मशीन टूल सेलेक्टेड फॉर द ऑपरेशन. अब ये सारा जो है वो डिपेंड करता है कि किस मशीन टूल के ऊपर ये ऑपरेशन होना है. फिर उसको रिलेशनशिप आपने जिग और मशीन टेबल का भी निकालना है. आपको बताया था कि जब आप जिग डिज़ाइन करने लगेंगे तो आप ये देखेंगे कि मेरे पास टेबल के ऊपर कितनी स्पेस है, स्पिंडल की क्या डायरेक्शन है, फ्रेम में कैसा बना सकता हूँ. लुक फॉर एरियाज वेयर एनी इंटरफेरेंस माइट अकर. स्केच द proposed mounting device on the table to make sure the T slots are the proper size. अब ये सारी जिग बॉडी बनी है, लेकिन इन सब ने जो है वो माउंटिंग डिवाइस के थ्रू, टी स्लॉट्स के थ्रू जिग टेबल के ऊपर भी माउंट होना है, मशीन टूल टेबल के ऊपर, तो वो भी आपने इंश्योर करना है. और इन केस वेयर स्ट्रैप क्लैम्प्स आर यूज्ड, मेक श्योर दे विल नॉट इंटरफेयर विद द ऑपरेशन ऑफ द जिग. स्ट्रैप क्लैम्प्स भी यूज़ हो सकते हैं, आपने देखा था वाइजेस में जिस तरह आपने स्ट्रैप क्लैम्प्स देखे थे. ठीक है, तो वही जिग में भी हो सकते हैं जो कि बेसिकली रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अब relative motion of jig body टू द टेबल बॉडी. ठीक है, ये माउंटिंग डिवाइसेस भी कहलाते हैं और सपोर्ट डिवाइसेस भी कहलाते हैं. तो ये फाइनल जो है वो करने के बाद फिर ये तमाम जिग जो है वो सेफ एंड में बन चुकी है. अच्छा जी, अब आप देखें कि आपने पूरा एक जनरल प्रोसीजर जो है वो यहाँ पर लर्न कर लिया कि क्या होना चाहिए फॉर द डिज़ाइन ऑफ द जिग. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम ये देखते हैं कि अब हमने एक प्लेट के ऊपर ये वर्क पीस की डायमेंशन सारी शो की हुई है, 2 होल्स बनाने हैं, थ्रू होल्स हैं. ठीक है, ये देखें, और ये मटेरियल जो है वो 1030 स्टील है, क्वांटिटी 600 पीसेस बनाने. इन दोनों होल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2.5 इंचेस का है, और जो साइड के साथ इसका डिस्टेंस है वो 0.75 इंचेस का है. ठीक है, और जो 0.188 के थ्रू होल्स बनाने 2 प्लेसेस के ऊपर, और यहाँ से डिस्टेंस 1.1 से लेकर 1.01 तक ये सारी जो है वो टॉलरेंसेस दीनी है कि मैक्सिमम ये 2.5 डिस्टेंस हो, मिनिमम 2.4 हो. ठीक है, उसके बाद फिर ये उसने आपको जो है वो ये वाली पूरी डायमेंशन 4 इंच दे दी है. अगर हम यहाँ से ऐड करें तो वो भी 4 इंच बनता है. इसकी जो थिकनेस है वो 0.75 है. ठीक है, और यहाँ पर ये डाया ओनली दिया हुआ है, डेप्थ नहीं दी हुई. डेप्थ यही है क्योंकि उसने कह दिया कि थ्रू होल है तो यानी 0.75 की डेप्थ लेंगे, और इसकी जो साइड व्यू है वो 2 इंचेस विड्थ में है. ये लेंथ है, ये विड्थ है. ठीक है, तो ये सारी ओवरऑल डायमेंशन इसकी कंफर्म होगी. अच्छा जी, अब मुझे बताएं कि फर्स्ट में हम क्या करेंगे. ये अब आपने पार्ट बनाना है. स्टेप 1 क्या होगा मैम जी. फर्स्ट हाँ, स्केच करेंगे ना उसके व्यूज. हाँ, तो यानी जो अभी मेरे सामने फिगर नज़र आ रही है यही पार्ट स्टेप 1 है, ऐसा ही है ना, कि हमने हाँ व्यू ये स्केच कर स्केच. लिया वर्क पीस का. ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्केल.
اچھا جی، اب مجھے بتائیں کہ سیکنڈ اسٹیپ کیا ہوگا، اسٹیپ 2. ہم اس میں لوکیٹرز اور اسپاٹرز وہ کریں گے، اسپورٹ ایڈ ایڈ کریں گے. کریں گے، لوکیٹرز اور اسپورٹ ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے. تو اسٹیپ 1 ہے کہ فرسٹ اسٹیپ از ٹو انسپیکٹ دا پارٹ ٹو ڈیٹرمن دا بیسک ریکوائرمنٹس اینڈ کنڈیشنز آف دا ورک پیس مٹیریل. ان دس کیس دا ریکوائرمنٹ از فار اے جگ ٹو ڈرل 2.188 انچ. یہ جو ہے وہ سارا کچھ آپ کے پاس ان ورڈس ہی ہوگا جس کو آپ نے اسٹیپ 1، یہ جو اسٹیپ 1 کی فگر ہے وہ یہ ہے، اسٹیپ 1 میں پلاٹ کیا. ٹھیک ہے. تو اس نے آپ کو بتا دیا کہ 0.188 انچ کے تھرو ہول بناؤ. ڈائمیٹر آف دا ہول جو ہے ان دا لوکیشن شون ان دا فگر، دا پارٹ از 4 × 2 × 0.75 انچ. 4 جو ہے وہ اس کی لینتھ ہے، 2 ویڈتھ ہے، 0.75 انچ اس کی ڈیپتھ ہے اور یہ ہائٹ ہے. اور کول ڈرون ہے اے ایس آئی. یہ بار اسٹاک جو ہے وہ دیٹ ویٹس 1.71 پاؤنڈ وہ یوز کیا جائے گا. دا پروڈکشن پلان کالز فار اے ون ٹائم پروڈکشن رن آف 600 پیسز. So the jig must be made as inexpensively as possible yet the production rate must be rapid. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا ہے کہ 600 پیسز کو ایک ہی دفعہ جو ہے وہ بلڈ کرنا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ ون ٹائم ہے، اس کے بعد یہ جاب آپ کو نہیں ملنی. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اس کو بہت زیادہ انیکسپینسو بھی بنانے کی ضرورت ہے، نہ صرف یہ کہ وہ تیزی سے کام کرے. نیکسٹ اسکیچ کیا ہے؟ نیکسٹ اسکیچ دا پارٹ ان 3 views as shown in figure. If the part is small enough, the sketch should be made of full size. This permits a designer to see the full size tool and eliminates any errors when converting to a scale size. ٹھیک ہے. اسکیل سائز میں کنورٹ کرتے ہوئے کوئی جو پرابلم آتی ہیں اس کو جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے ریموو. اس کے بعد پھر کیا ہے کہ ونس دا پارٹ، یہ اسٹیپ 2 ہے، ونس دا پارٹ از اسکیچ دا لوکیٹرز شوڈ بی پوزیشنڈ ان دا اسکیچ. لوکیٹرز کس لیے ہوتے ہیں؟ جی جبل مجھے بتائیں گے وٹ لوکیٹرز ڈو. میم لوکیٹر اس کو ایک جگہ میں کرنے کے لیے اور سرکل نکالنے کے لیے. آپ یہ کہیں گے کہ ہم نے اس کی ڈگری آف فریڈم کو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے لوکیٹرز یوز کیے جاتے ہیں. اس کی جی جس ڈگری آف فریڈم کہتے ہیں آل دوز ڈائریکشنز ان وچ اٹ کین موو. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے بیسکلی 3:1 کا سمپل کلیمپنگ رول یوز ہوتا ہے یا پھر 6 پوائنٹ لوکیشن ارینجمنٹ جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے. 3:1 کا کلیمپنگ رول بھی اس کی تمام ڈگری آف فریڈمس کو ریسٹرکٹ کر سکتا ہے. وہ 3:1 کا کلیمپنگ رول کیا ہے وہ میں نے آپ کو دکھا دیا کہ 3 لوکیٹرز بیس کے اوپر، 2 سائڈ کے اوپر اور 1 جو ہے وہ ایک طرف. یہ بیسیکلی اس کی کمپلیٹ ہر ڈائمینشن کو ریسٹرکٹ کر رہے ہیں. صرف ایک ڈائمینشن جو ہے وہ اوپن ہے جو کہ آپ نے کلیمپ کے تھرو ریسٹرکٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سیکنڈ اسٹیپ آپ نے اچیو کیا لوکیٹرز ایڈ کر کے. اب آپ نے لوکیٹرز ایڈ کیے ہیں. سنس دا پارٹ ڈز ناٹ پریزنٹ اینی اسپیشل لوکیشن پرابلمس، یہاں پر آپ نے پھر دیکھا ہے کہ میں نے یہ 2 لوکیٹرز 3 انچ کے ڈسٹینس کے اوپر بنا دیے کیونکہ یہ آلریڈی 2.54 پہ تھے یا 55 میکسیمم پہ جا رہے تھے. تو ادھر بھی کوئی انٹرفیئرنس نہیں آ رہی، ادھر بھی نہیں آ رہی، یہاں پہ بھی نہیں آ رہی. تو اوور آل میری پارٹ جیومیٹری جو ہے وہ پوزیشن آف دا لوکیٹرز کے لحاظ سے سیف ہے. اس کے بعد پھر آپ نے تمام پروسیجر لکھنا ہے. یہاں پر میں ڈائریکٹلی لکھ رہی ہوں. تو ایڈیشن آف یہاں پر اب اس نے ایل شیپڈ کلیمپ کو ایڈ کر دیا. انسٹیٹ کہ وہ ٹاپ پلیٹ ایڈ کرے اور اس میں اسکریوز کو ایڈ کرے، اس نے ایل شیپڈ کلیمپ کو ایڈ کر دیا. یہاں سے کلیمپ جو ہے وہ بیکورڈ جائے گا اور بیکورڈ جا کے ٹول جلدی سے انزرٹ، ورک پیس جلدی سے انزرٹ اور ریموو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس ایل شیپڈ کلیمپ کو جو ہے وہ ساکٹ ہیڈ کیپ اسکریو کے تھرو اس نے ایڈ کیا ہے. اب اگر اس کا ٹاپ ویو دیکھیں تو وہ یہ بن رہا ہے. اگر جو ہے وہ فرنٹ ویو دیکھا جائے تو اس میں یہ ٹول جو ہے وہ یہ سالڈ ویو میں آ رہا ہے اور باقی ورک پیس کا یہ پارٹ جو کیونکہ یہ جو ہے وہ ایل شیپ کلیمپ کا یہ والا پارٹ ہے تو ورک پیس کا یہ پارٹ ہڈن ویو میں آ رہا ہے. اور جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ یہ جو ہے وہ سالڈس میں آ رہے ہیں کیونکہ یہ جو ہے وہ شو ہو رہا ہے. یہ والی چیز یہاں نظر آ رہی ہے اور یہ والی جو ہے وہ ہڈن میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو فائنلی یہ لاسٹ کلیمپ ہے یہ ایز اٹ از شو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ ایل شیپ کلیمپ اس نے ایڈ کر دیا. پھر اس نے فائنلی ڈرل بشنگس یہاں اس پوائنٹ کے اوپر ایڈ کی ہیں. ٹھیک ہے. جہاں پر ہول کریٹ ہونا ہے وہاں پر ڈرل بشنگس ایڈ کر دی.
اور جو ہے وہ فائنلی آپ کا یہ کمپلیٹ پارٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا. تو یہ ایک ایگزامپل ہے. یہاں ہمارا کورس اینڈ ہو گیا ہے. یہاں تک کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا اب کلاس 2 اسائنمنٹس آپ کی اپلوڈ ہو چکی ہیں. تمام اسائنمنٹس کو سبمٹ کرنے کی لاسٹ ڈیٹ 23 جنوری ہے. 23 جنوری از کٹ آف ڈیٹ. جو پہلی گرائنڈنگ والی جو 4th اسائنمنٹ میں نے اپلوڈ کی ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ 18 ہے. اور 18 کے بعد جو سبمٹ ہوگی گرائنڈنگ والی اسائنمنٹ اس کو مارک نہیں کروں گی میں, کیونکہ میرے پاس بھی ٹائم لمیٹیشن ہے. اور جو آپ کو پہلے اسائنمنٹ 3 تھی اس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 23 ہے, جو کہ باقی تمام اسائنمنٹس کو بھی آپ نے انشور کرنا ہے. 4 اسائنمنٹس تھی آپ کی. ایک آپ نے ہارڈ فارم میں جمع کروائی ہے, ایک جو ہے وہ ریسرچ پیپرز والی تھی جو کہ کمپلیکس انجینئرنگ پرابلم میں نے انکلوڈ کر دی ہے. تھرڈ جو ہے وہ آپ کی نان ٹریڈیشنل مشیننگ کے اوپر تھی, اور فورتھ میں نے گرائنڈنگ کے اوپر دی ہے. ٹھیک ہے. جو سیکنڈ اسائنمنٹ ہے آپ کی وہ ابھی تک مجھے 70 میں سے 48 پارٹسپینٹ یعنی دونوں سیکشن کے ملا کے آپ لوگ 70 ہیں, تو 48 پارٹسپینٹ نے سبمٹ کروائی ہے. میک شیور کہ وہ آپ سبمٹ کروا دیں ابھی فوری طور کے اوپر, اور آن LMS ہی سبمٹ کریں. ٹھیک ہے. دوسری طرف یہ جو باقی 2 اسائنمنٹس لگی ہیں, ایک کی 18 ہے جو ابھی اپلوڈ ہوئی ہے, اور جو پچھلی نان ٹریڈیشنل والی ہے اس کی 23 ہے. ہمیں 25 سے پہلے آپ کا رزلٹ جمع کروانا ہے سیشنل کا. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ٹائم لمیٹیشن کی وجہ سے صرف 23 والی جو اسائنمنٹ ہے اس کے لیے میرے پاس 2 دن ہوں گے, اور 25 تک میں آپ کا تمام جو رزلٹ ہے سیشنل کا وہ اپلوڈ کروں گی. ٹھیک ہے. تو دیٹ از وائی ٹائم کی آپ نے بہت زیادہ پابندی کرنی ہے, اور یہ میک شیور کرنا ہے کہ اسائنمنٹس LMS پہ ہی اپلوڈ ہوں. ٹھیک ہے. اگر ان کیس کہ آپ کو پرابلم آ رہی ہے اور اپلوڈ نہیں ہو رہی تو آسک فار ہیلپ, کیونکہ باقی بہت سارے اسٹوڈنٹس نے جمع کروائی ہوئی ہے تو دے آلریڈی نو دیٹ. ان کیس کہ آپ کا پھر بھی پرابلم جو ہے وہ سسٹین رہتا ہے, نہیں سالو ہوتا, پھر آپ نے مجھے میل کرنی ہے, اور میل میں آپ نے مجھے کہنا ہے کہ یہ پرابلم ہونے کی وجہ سے میں وہاں LMS میں اپلوڈ نہیں کر سک رہا, تو میری اسائنمنٹ یہاں, کیونکہ میں اپنی ای میل کے اوپر اسائنمنٹس جو ہے وہ نہیں دیکھوں گی, ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا ہے. آپ LMS میں 1 سیکنڈ کے اندر میں ساری ڈاؤن لوڈ کر دیتی ہوں تو میری ٹائم کی بچت ہوگی, تو اس وجہ سے میں ای میل کے اوپر اسائنمنٹس نہیں پک کروں گی. ٹھیک ہے. آپ نے LMS میں ہی کرنی ہے. ڈیٹس کا خیال رکھیے گا, اور جو ہے وہ چاروں کی چاروں اسائنمنٹس کے ریزلٹس آپ کو 25 جنوری تک انشاءاللہ مل جائیں گے. تو کوئی مسئلہ ہوا اسائنمنٹ میں تو میرے سے پوچھ لیجئے گا. اب نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ ہمارا بالکل کورس ختم ہو چکا ہے, اور ہم نے سارے پارٹس کر لیے ہیں. اس میں سے جو صرف نان ٹریڈیشنل مشیننگ ہے وہ کورس میں نے ریموو کیا ہے, شارٹ کیا ہے, باقی سارا کورس ایڈ ہے, اور وہ جو ہے وہ اسائنمنٹ میں ہی میں نے کور اپ کر دیا ہے. ٹھیک ہے. کوئی سوال آپ لوگوں کا؟ نو میم. ایکسکیوز می میم. جی بتائیں. میم یہ کمپلسری ہے کہ اگر ہم نے ڈرل جگ ڈیزائن کرنا ہے تو اسے تھرڈ اینگل پروجیکشن میں ہی کرنا ہے؟ ہاں یہی فرسٹ تو میں اینگل میں پوچھ بھی رہی کر تھی. سکتے ہیں نا؟ ہاں جب فرسٹ فرسٹ اینگل اینگل. میں ڈرل جگ کو کریں گے تو پھر باقی سارے پارٹس کو بھی اسی کے اوپر کریں گے, ٹھیک ہے فرسٹ میم. اینگل آف پروجیکشن کے اوپر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کمپلسری نہیں ہے, لیکن تمام